नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो आज हम पढ़ेंगे हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा जवेरिया बिनते हारिस के बारे में, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से एक ज़ोजा हैं। तो शुरू करते हैं। इनका कुछ तारुफ पेश करूंगी। पहले उम्मुल मोमिनीन सैयदा जवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हा हारिस बिन अबी दुरौर बिन हबीब बिन आइद बिन मालिक बिन खुज़ैमा मुस्तलक अल-ख़ज़ाई की बेटी हैं। जंग मरीसी में आपको मिली, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जंग में मिली थी। मरीसी का ग़ज़वा शोबान 5 हिजरी को हुआ। मरीसी एक कुआं का नाम है जिसके पास बनु मुस्तलक का कबीला आबाद था। कबीला का सरदार हारिस बिन अबी दरौर था, जिसे अपनी ताकत पर बड़ा नाज था। सैयदा जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा उन्हीं की बेटी थी। एक सरदार की बेटी होने के नाते नाजो नाम में पली बड़ी थी। हारिस ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करने के लिए इर्द गिर्द के अरब के जो तमाम कबाइल थे उनसे राब्ता किया और उन्हें जंग पर आमादा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बरीदा बिन हसीब अस्लमी रज़ियल्लाहु अन्हु को इसकी खबर की तस्दीक के लिए भेजा। उन्होंने वापस आकर आपको सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फितना के तदारुक के लिए मुसलमानों को तैयारी का हुक्म दे दिया और 6 शोबान 2 शंबा के रोज रवाना हो गए। उधर हारिस को आपकी रवानगी की इतला पहुंची और इस खबर को मिलते ही उसका कारिंदा, जिसे मुसलमानों की जासूसी के लिए भेजा गया था, कत्ल कर दिया गया। ये खबर सुनते ही पै दर पै इसी तरह की खबरों ने हारिस के हमराहियों को घबराहट में डाल दिया। यानी वो खबर ये सुन के कि उनका जो उन्होंने कारिंदा भेजा था जो उसके लिए वो मारा गया है, तो वो बहुत ही घबराहट में आ गए और उन्होंने हारिस से अलग हो जाने में ही आफियत जानी। चुनाचे वो इसका साथ छोड़ गए। हारिस उस कबीला में तन्हा रह गया। इतने में आप मरीसी के मुकाम पर आ पहुंचे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो साथी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी तरीका के मुताबिक उन्हें पहले इस्लाम की दावत दी और हथियार डाल देने का हुक्म फरमाया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब देने की बजाय अचानक मुसलमानों पर तीर बरसाना शुरू कर दिए। मजबूरन आपको भी अपने जांबाजों को हमले की इजाजत देना पड़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ इन लोगों को कत्ल किया जाए जिन्होंने मुसलमानों पर तीर अंदाजी की है। हारिस के साथी मुकाबला की ताब ना ला सके और इबरतनाक शिकस्त उनका मुकद्दर बनी। मुशरिकीन में से 10 अफराद कत्ल हुए और बाकी गिरफ्तार कर लिए गए। जवेरिया बिनते हारिस का शोहर मुसाफे बिन सफवान भी मैदान जंग में मारा गया। तकरीबन 700 अफराद गिरफ्तार हुए, जिनमें औरतें भी थीं। इसके अलावा 2000 ऊंट और 5000 बकरियां भी गनीमत में मिली। गनीमत का माल वो होता है जो जंग में हासिल किया जाए। आपने कैदी मुजाहिदीन में तकसीम फरमा दिए और दीगर माल गनीमत भी बांट दिया गया। एक ऊंट 10 बकरियों के बराबर करार दिया गया। सैयदा जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा इस तकसीम में खतीब रसूल सैयदना साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके चचाजाद भाई के हिस्सा में आई। लेकिन सैयदा जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा चूंकि एक रईसजादी थी, इसलिए उन्होंने बांदी बन के रहना पसंद न किया और उन्होंने 9 औकिया सोने पर मकातब कर ली। हरम नबूवत में आमद से मुतल्लिक सैयदा जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने सैयदना साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु से मकातबत तो कर ली थी, लेकिन उनके पास उस वक्त इतनी बड़ी रकम मौजूद नहीं थी।
انہوں نے سوچا کہ لوگوں سے کچھ اعانت حاصل کر لی جائے۔ اس سلسلہ میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی المستلق کی عورتیں ملیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت میں سے 5واں حصہ نکال کر باقی مال مجاہدین میں بانٹ دیا، اور جویریہ بنت حارث سیدنا ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی اور مصافح بن صفوان کے نکاح میں تھی، یعنی یہ حضرت جویریہ کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ جنگ میں مارا گیا۔ پھر سیدنا ثابت رضی اللہ عنہ نے آپ سے 320 درہم 9 اوقیہ پر کتابت کر لی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، سیدہ جویریہ یہ ایک میٹھی طبیعت کی خاتون تھیں، جو کوئی انہیں دیکھ لیتا تھا ان سے محبت کیے بغیر نہیں رہتا تھا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تھے کہ اچانک سیدہ جویریہ آئیں اور اپنی کتابت کے سلسلہ میں آپ سے تعاون چاہا۔ مجھے ان کو دیکھتے ہی ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا ناگوار ہوا، اور میں سمجھ گئی کہ جو کچھ میں نے ان سے دیکھا وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے۔ آخر کار انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جویریہ بنت حارث ہوں۔ حارث اپنی قوم کے سردار ہیں۔ آج میں اس بلا میں گرفتار ہوں جس کا آپ کو علم ہے۔ میں ثابت رضی اللہ عنہ کے حصہ میں لگا دی گئی ہوں، اور انہوں نے 9 اوقیہ میں مجھ سے مکاتبت کر لی ہے، لہذا آپ مجھے چھڑانے میں میری اعانت فرما دیجیے۔ کیا میں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ بولیں، وہ کیا ہے؟ فرمایا، میں تمہاری کتابت کی رقم ادا کیے دیتا ہوں اور تم سے نکاح کر لوں گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت جویریہ کو۔ بولیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے منظور ہے۔ یہ خبر لوگوں میں بھی پھیل گئی۔ لوگ بولے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے غلام بنائے جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ لہذا لوگوں نے بنی المستلق کے تمام قیدی آزاد کر دیے۔ اس نکاح کی یہ برکت ہوئی کہ 100 خاندان آزاد ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ میرے علم میں اپنی قوم کے لیے سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ برکت والی کوئی خاتون ثابت نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ غزوہ مریسی سے واپسی کے بعد کا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کو نکاح نبوی میں داخل ہونے کی بشارت پہلے دی جا چکی تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے اس واقعہ کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 3 راتیں پہلے ایک خواب دیکھا کہ چاند یثرب سے چلتا ہوا آیا اور میری گود میں آ گرا۔ سبحان اللہ۔ میں نے یہ خواب کسی کو بتانا پسند نہیں کیا، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور ہمیں قیدی بنایا گیا تو مجھے خواب کے پورا ہونے کی امید ہوئی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آزاد کیا اور میرے ساتھ نکاح فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کا نام برا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کے جویریہ رکھ دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کا نام پہلے برا پاک، یا اس کا مطلب ہے پاک باز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رکھ دیا، اس لیے کہ آپ ناپسند فرماتے تھے کہ کہا جائے آپ پاک باز بیوی کے ہاں سے چلے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنی بڑی اس میں حکمت ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ ناموں کا تعین بھی بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، کہ ناموں کا جو مطلب ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے پرسنالٹی پر، اور کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جن کو اس طرح نہیں پکارنا چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے واپس مدینہ تشریف لائے تو سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کے والد حارث بن ابی درور نے اپنی بیٹی کا فدیہ ساتھ لیا جو اونٹوں کی صورت میں تھا، اور اپنی بیٹی کو چھڑانے کے لیے مدینہ کی جانب چل پڑے۔
سیرت ابن حشام میں مذکور ہے جب وہ عقیق مقام پر پہنچا تو اس نے ان اونٹوں پر نظر ڈالی جو فدیہ کے لیے اپنے ساتھ لیے ہوئے تھے۔ ان میں سے 2 اونٹ اسے بہت پسند آئے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ عقیق کی ایک گھاٹی میں وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر وہ باقی ماندہ اونٹوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میری بیٹی کو گرفتار کیا ہے، یہ اس کا فدیہ ہے، اسے قبول فرمائے اور میری بیٹی کو آزاد کر کے میرے حوالے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جو عقیق گھاٹی میں غائب ہو گئے تھے؟ حارث نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتے ہی بآواز بلند کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر کہا، اللہ کی قسم، اس واقعے کا اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں، آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ حارث نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے 2 بیٹوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اس کی قوم کے افراد وہ 2 اونٹ بھی لے کر حاضر ہو گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے گئے۔ اس کی بیٹی جویریہ رضی اللہ عنہا کو لایا گیا، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا اور حارث نے بخوشی اپنی بیٹی کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کو 400 درم حق مہر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب سیدہ جویریہ کے بارے میں کچھ ہے کہ وہ کس طرح کی برگزیدہ بندی تھی کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کو عبادت و ریاضت کا بڑا شوق تھا۔ ان کا زیادہ وقت عبادت الہی میں گزرتا تھا۔ بعض دفعہ ذکر و اذکار میں صبح سے دوپہر تک کا وقت ہو جاتا، لیکن مصروف عبادت رہتی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ ام المومنین سیدہ جویریہ نے ذکر فرمایا، ایک مرتبہ صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت تسبیحات پڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام سے چلے گئے، پھر نصف النہار کے وقت واپس آئے تو فرمایا، کیا تم اس وقت سے یہاں بیٹھی ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جن کا وزن اگر تمہاری اتنی لمبی تسبیحات سے کیا جائے تو ان کا پلڑا جھک جائے گا، اور وہ یہ ہیں، سبحان اللہ عدد خلقہ 3 مرتبہ، سبحان اللہ زینت عرشہ 3 مرتبہ، سبحان اللہ ورضا نفسہ 3 مرتبہ، سبحان اللہ مداد کلماتی 3 مرتبہ۔ ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کے علاوہ نفلی روزہ رکھنے میں بھی انہیں بڑی رغبت تھی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز ان کے پاس تشریف لائے۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا نے اس دن روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا آپ نے گزشتہ روز کا روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا آئندہ کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب روزہ افطار کر لو، یعنی اکیلا جمعہ کے دن کا روزہ رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی جمعہ کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ جمعرات یا ہفتے والے دن کا روزہ ساتھ ملا لے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہمیں معلوم ہوئی ہے ان کی پرسنالٹی کے بارے میں، جو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ڈسکشن کہ جمعہ کا روزہ اکیلا نہیں رکھ سکتے، جمعے کے ساتھ یا تو جمعرات کا رکھیں یا پھر ہفتے کا اگلے دن کا ملائیں، اکیلا جو ہے نہیں رکھنا چاہیے۔ سیدہ جویریہ کی وفات۔ عبادت و ریاضت اور تقوی و پارسائی کے سائے تلے گزرتے شب و روز میں سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا ایک کی عمر جب
25 برس ہو گئی تو انہیں اللہ کی طرف سے پیغام اجل آ گیا۔ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی، اور 50 ہجری میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے عہد میں ان کی وفات ہوئی، اور مروان بن حکم نے جنازہ کی نماز پڑھائی جو اس وقت مدینہ کے حاکم تھے۔ یہاں میں بتاتی چلوں، اس بک کے مطابق یہ 25 لکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ 65 سال ہو، لیکن یہاں پہ 20 لکھا ہوا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں آپ سے معافی کی خواستگار ہوں۔ یہ تھی پرسنالٹی سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کی، بہت ہی خوبصورت ان کی زندگی گزری، حیات طیبہ گزری۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے احکام پر، ان کی جو پارسا زندگی گزاری اس پر چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ جی تو میں آپ کے ساتھ نیکسٹ پرسنالٹی جو ہے ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کی حیات طیبہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، بہت خوبصورت ان کی پرسنالٹی ہے۔ ان کے نام و نسب کے بارے میں تھوڑا سا تعارف پیش کروں گی۔ آپ کا نام رملہ بنت ابی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس ہے، اور آپ کی والدہ کا نام صفیہ بنت ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس ہے۔ صفیہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھیں۔ شروع میں آپ کی شادی عبید اللہ بن حجش بن ریاب بن یعمر بن صبرہ بن مرہ بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ سے ہوئی، جو حرب بن امیہ کے حلیف تھے، جن کی آپ سے بیٹی حبیبہ پیدا ہوئیں۔ اسی بچی کے نام سے آپ کی کنیت ام حبیبہ تھی۔ عبید اللہ بن حجش سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو لے کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے اور مرتد ہو گئے اور عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور حبشہ میں فوت ہو گئے، لیکن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اسلام پر اور ہجرت پر قائم رہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنی بچی حبیبہ کو بھی اپنے ساتھ حبشہ لے گئی تھیں۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، ایک دفعہ میں نے خواب میں اپنے شوہر عبید اللہ کو انتہائی بری اور مکروہ صورت میں دیکھا، جس سے میں گھبرا گئی اور میں نے یہ تعبیر کر لی کہ اس حال میں تغیر پیدا ہو گیا ہے۔ صبح ہوتے ہی عبید اللہ بولا، ام حبیبہ، میں نے دینوی امور میں غور کیا اور عیسائیت سے بہتر کوئی دین نہیں پایا۔ میں عیسائیت کے قریب آ گیا تھا، پھر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اختیار کر لیا، اب پھر میں عیسائی بن گیا ہوں۔ میں بولی، اللہ کی قسم، اس دن میں تمہارے لیے بھلائی نہیں، اور میں نے اس سے اپنا رات کا خواب بیان کیا، مگر اس نے خواب کی پرواہ نہیں کی اور شراب پر ٹوٹ پڑا۔ پھر اس کی یہی حالت رہی یہاں تک کہ اسے موت آ گئی۔ استغفر اللہ۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ پھر ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آنے والا مجھے ام المومنین کہہ کر پکار رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ گھبرا کر میری آنکھ کھل گئی
اور میں نے اس کی یہ تعبیر کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کر لیں گے، یعنی مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر لیں گے۔ ابھی میری عدت پوری ہی ہوئی تھی کہ میرے دروازے پر نجاشی شاہ حبش کا قاصد کھڑا تھا اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا، اور اس کی ایک لونڈی جس کا نام ابرہ تھا، وہ اس کے کپڑوں اور تیل کی منتظمہ تھی، میرے پاس آ کر کہنے لگی، بادشاہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لکھا ہے وہ تمہارا نکاح آپ سے کر دیں۔ لونڈی بولی، اللہ نے آپ کو یہ خیر کی بشارت دی ہے۔ کہنے لگیں، بادشاہ سلامت فرماتے ہیں، نکاح کے لیے اپنا کوئی وکیل مقرر کر دیجئے۔ آخرکار سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے خالد بن سعید بن العاص کو بلا بھیجا اور انہیں وکیل بنا دیا، اور آپ نے اسی خوشی میں ابرہ کو چاندی کے 2 کنگن، 2 جھانجھن اور آپ کے پیروں میں تھے اور پیروں کی انگلیوں میں جتنی چاندی کی انگوٹھیاں تھیں سب دے دیں، کیونکہ ابرہ مردہ لے کر آئی تھی، مردہ یعنی وہ خوشخبری لے کے آئی تھی۔ حرم نبوی میں آمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کو پیغام بھیجا کہ وہ ام حبیبہ تک آپ کی یہ خواہش پہنچائیں کہ آپ ان سے نکاح کے متمنی ہیں۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، مجھے اس وقت پتہ چلا جب نجاشی کی ایک لونڈی ابرہ نامی یہ پیغام لے کر میرے پاس آئی، جو نجاشی کی لڑکیوں کی خدمت پر مامور تھی اور بادشاہ کے لیے تیل کا بندوبست کرتی تھی۔ اس نے اندر آنے کی اجازت طلب کی اور میں نے اسے اندر بلا لیا، اور اس نے بتایا کہ آپ نے نجاشی کو لکھا ہے کہ وہ آپ سے دریافت کریں آیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح پر آمادہ ہیں۔ میں نے بسط شکریہ اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ پھر لونڈی نے کہا، نیز یہ بتاؤ کہ اس سلسلے میں تمہارا وکیل کون ہوگا؟ میں نے خالد بن سعید بن عاص بن امیہ رضی اللہ عنہ کو اپنا وکیل مقرر کیا، اور ابرہ کو میں نے چاندی کے 2 کنگن اور انگشتریاں بطور تحفہ دے دی۔ سبحان اللہ۔ شام کو نجاشی نے سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اور وہاں جو مسلمان تھے سب کو بلا بھیجا۔ جب سب جمع ہو گئے تو نجاشی نے خطبہ دیا اور کہا، تمام بڑائیاں اس اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں جو بادشاہ ہے اور تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، جو سلامتی والا ہے، امن دینے والا ہے، غلبہ والا ہے، بڑی عزت والا ہے اور ٹوٹے ہوں کو جوڑنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور آپ وہی ہیں جن کی بشارت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ اما بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے لکھا ہے کہ میں آپ کا نکاح ام حبیبہ سے کرا دوں۔ میں آپ کے حکم کو بجا لانے کے لیے کھڑا ہوں۔ میں نے مہر میں ام حبیبہ کو 400 دینار دینے کا تہیہ کر لیا ہے۔ پھر نجاشی نے وہ دینار لوگوں کے سامنے رکھ دیے۔ ان کے بعد سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے اس طرح خطبہ دیا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، میں اس کی گواہی اور اس کی بڑائی بیان کرتا ہوں اور اسی سے اپنے ہر کام میں نصرت و اعانت مانگتا ہوں، اور میں گواہ ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں،
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب فرما دے، اگرچہ مشرکوں کو برا معلوم ہو۔ اما بعد، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر لبیک کہتا ہوں اور میں نے آپ کے نکاح میں ام حبیبہ کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نکاح میں برکت عطا فرمائے۔ نجاشی نے 400 دینار خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو دے دیے اور خالد نے تمام دینار لے لیے۔ پھر جب لوگوں نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو نجاشی بولا، ابھی آپ لوگ تشریف رکھیں، کیونکہ انبیاء کی یہ ایک قدیمی سنت ہے کہ نکاح کے موقع پر لوگوں کی دعوت کی جائے۔ چنانچہ اس نے کھانا منگوا کر لوگوں کے سامنے چنوا دیا، یعنی ان کو پیش کر دیا۔ پھر لوگوں نے کھانا کھایا اور فارغ ہو کر چلے گئے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب مجھے یہ رقم مل گئی تو میں نے ابرہ کو جس نے مجھے بشارت دی تھی بلوایا، اور میں نے اس سے کہا، جب تو نے مجھے بشارت دی تھی تو اس وقت جو کچھ میرے پاس تھا وہ سب کا سب میں نے تجھے دے دیا تھا۔ اس وقت میرے پاس نقد رقم نہ تھی، یہ 50 دینار لے اور اپنی ضرورت پوری کر۔ سبحان اللہ، یعنی اس قدر غنی اور اس قدر ان کا بڑا ظرف تھا، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ پھر میں نے اپنا ڈبہ نکالا جس میں نجاشی کی دی ہوئی تمام رقم تھی اور وہ ساری رقم اسے دے دی، مگر وہ بھی اس نے یہ کہہ کر لوٹا دی کہ بادشاہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تمہاری اس رقم میں ذرا سی بھی کمی نہ آنے دوں۔ بادشاہ سلامت کے کپڑوں کا اور تیل وغیرہ کا انتظام میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ میں بھی آپ کے دین کی پیروی کرتی ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے مسلمان ہو گئی ہوں۔ بادشاہ سلامت نے اپنی عورتوں کو حکم دے دیا ہے کہ جو کچھ ان کے پاس عطر ہے وہ سب آپ کو بھیج دیں۔ دوسرے دن ابرہ میرے پاس عود، ورس، عنبر اور بہت سی مشک لے کر آئی۔ پھر ابرہ بولی، میرا تم بس اتنا کام کر دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچا دینا۔ سبحان اللہ، اور آپ کو بتا دینا کہ ابرہ نے اسلام کو سینے سے لگا لیا ہے۔ پھر ابرہ میرے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آتی رہی اور اس نے مجھے تیار کیا، اور جب کبھی میرے پاس آتی تو یہ کہتی تھی کہ میرا کام نہ بھولنا۔ پھر جب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو میں نے آپ کو خطبوں کی خبر دی اور ابرہ کے کارناموں کی بھی۔ آپ مسکرا دیے۔ میں نے آپ کو ابرہ کا سلام بھی پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نکاح میں سیدہ ام حبیبہ کی طرف سے وکالت کے فرائض سیدنا عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ رضی اللہ عنہ نے سر انجام دیے تھے، کیونکہ ام المومنین کی والدہ صفیہ دختر ابو عاص سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھیں۔ ابن اسحاق کا قول ہے کہ اس نکاح کا انعقاد زینب بنت خزیمہ ہلالیہ کے نکاح کے بعد اور تمام اہل سیر کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے اس وقت پڑھا گیا جب ام المومنین حبشہ میں تھیں، لیکن امام مسلم بن حجاج نے صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ یہ نکاح سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی خواہش پر اس وقت پڑھا گیا جب فتح مکہ کے بعد ابو سفیان نے اسلام قبول کیا، لیکن یہ بعض روات کا وہم ہے۔ ابو سفیان کا اظہار بے بسی۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو اپنے حرم میں داخل فرمایا تو اس وقت ابو سفیان اسلام سے بہرہ نہ ہوئے تھے۔ جب انہیں اپنی بیٹی کے نکاح کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔ وہ ایسے جوان مرد ہیں کہ ان کی ناک پر زخم نہیں لگایا جا سکتا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام والے اور باعزت شخص ہیں، ہم ان کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ ادھر ہم ان سے لڑ رہے ہیں اور ادھر ہماری بیٹی ان کے نکاح میں چلی گئی ہے۔ سیدہ ام حبیبہ کے اخلاق کے بارے میں کچھ آپ سے شیئر کروں گی پیاری باتیں۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نہایت پاکیزہ سیرت اور نیک طبیعت خاتون تھیں۔ ہمیشہ خیر کا پہلو دوسروں تک پہنچانے کی تگ و دو میں رہتی۔ سیدہ زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہن غرہ بنت ابی سفیان سے آپ نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ کوئی میں تنہا تو آپ کی بیوی ہوں نہیں، اور میری خواہش ہے کہ اس بھلائی میں میرے ساتھ میری بہن بھی شریک ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ آپ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی درہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی لڑکی سے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، اگر وہ میری پرورش میں نہ ہوتی تو میں تب بھی وہ میرے لیے حلال نہیں تھی، کیونکہ وہ میرے رضائی بھائی کی لڑکی ہے۔ مجھے اور ابو سلمہ کو صوبیہ نے دودھ پلایا تھا، اس لیے وہ میری رضائی بھتیجی ہو گئی۔ تم لوگ میرے نکاح کے لیے اپنی لڑکیوں اور بہنوں کو نہ پیش کیا کرو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو حدیث اور سنت سے گہری محبت تھی۔ ان کی پوری کوشش ہوتی کہ کوئی سنت رہ نہ جائے۔ ان کی حدیث سے والہانہ محبت کی چند مثالیں کچھ اس طرح پیش دیکھی جا سکتی ہیں۔ امسا بن ابی سفیان رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر دن میں 12 رکعت سنتیں خوشی سے پڑھے سوائے فرض کے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک گھر جنت میں بناتا ہے، یا یہ فرمایا اس کے لیے ایک گھر جنت میں بنایا جاتا ہے۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں اس دن سے ہمیشہ پڑھتی ہوں، اور عمرو بن اوس نے کہا کہ میں بھی اس دن سے ہمیشہ پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث سے محبت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تب سے لے کر وفات تک اس فرمان پر عمل کیا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر جب شام سے آئی تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، جو کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں، انہوں نے تیسرے دن صفرا یعنی صفرا خوشبو منگوا کر اپنے دونوں رخساروں اور بازوؤں پر ملی اور فرمایا کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ کوئی عورت جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے جائز نہیں
کہ وہ شوہر کے سوا کسی کا سوگ 3 دن سے زیادہ منائے اور شوہر کا سوگ 4 مہینے 10 دن کرے، تو مجھے اس وقت اس خوشبو کے استعمال کی ضرورت نہیں تھی۔ انمول واقعہ ایک ان کا پیش کرتی ہوں آپ کی خدمت میں۔ جب ابو سفیان مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ مکہ پر چڑھائی کی تیاری فرما رہے تھے۔ ابو سفیان نے آپ سے درخواست کی کہ صلح حدیبیہ کی مقررہ مدت میں توسیع کر دی جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں مانی۔ آخرکار نا امید ہو کر اپنی بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا، لیکن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے جھپٹ کر بستر اکٹھا کر دیا۔ بولے، بیٹا کیا یہ بستر میرے لائق نہیں، یا میں اس بستر کے لائق نہیں؟ بولی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے۔ سبحان اللہ، اور تم مشرک و ناپاک ہو۔ سبحان اللہ۔ بولے، میرے بعد تمہارے مزاج میں شرارت پیدا ہو گئی ہے۔ بیٹی تھی نا تو زیادہ انہیں نہیں اتنا کچھ کہا۔ بوقت وفات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے گفتگو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، مجھے اپنے مرض الموت میں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا، کبھی کبھی ہمارے اور سوتنوں کے درمیان کچھ ناگوار باتیں ہو جاتی تھیں۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے۔ میں بولی، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام لغزشیں معاف فرمائے۔ وہ بولی، تم نے مجھے خوش کر دیا، اللہ تعالیٰ تم کو خوش رکھے۔ پھر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بلا کر ان سے بھی یہی بات کہی۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے 44 ہجری میں انتقال فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 58 یعنی 58 برس تھی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا اور مدینہ میں ہی ان کی تدفین ہوئی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اخلاق، کیا خوبصورت کردار تھا ان کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی تو نیکسٹ جو ہے ازواج مطہرات میں سے ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے تعارف پیش کروں گی۔ ان کے بارے میں، ان کے نام و نسب کے بارے میں بتاؤں گی آپ کو کہ آپ حیی بن اخطب بن سعید بن عامر بن عبید بن کعب بن خزرج بن ابی حبیب بن نزیر بن نحام بن یخوم کی جو اسرائیلی ہیں اور ہارون بن عمران کی اولاد میں سے ہیں، ان کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ برہ بنت سموئیل رفاعہ بنت سموئیل کی ہمشیرہ ہیں۔ صفیہ سے سلام بن مشکم قرظی نے نکاح کیا، پھر انہیں طلاق دے دی۔ پھر آپ سے کنانہ بن ربی بن ابی الحقیق نظری نے نکاح کر لیا، جو جنگ خیبر میں مارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کا عقد ہوا تو یہ حالات و واقعات تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر لڑی اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مال غنیمت عطا فرمائے تو قیدی عورتوں میں صفیہ اور ان کی چچا زاد بہن بھی موجود تھیں جو قموس میں سے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان دونوں کو اپنے خیمہ میں لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر غنیمت میں سے عمدہ مال چن لینے کا حق حاصل تھا۔ صفیہ خیبر کے مال غنیمت میں سے چن لی گئی تھیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر تم اسلام قبول کر لو گی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وہ بولی میں نے اللہ کو اور اس کے رسول کو اختیار کر لیا اور میں نے اسلام کو سینے سے لگا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ انہیں آزاد کر دیا اور ان سے نکاح کر لیا اور ان کا مہر ان کی آزادی کو قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ کے چہرے پر آنکھ کے قریب ایک سبز نشان دیکھا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ بولی ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ یثرب سے ایک چاند طلوع ہوا اور میری گود میں آ گرا۔ میں نے اس خواب کو اپنے شوہر کنانہ سے ذکر کیا۔ بولا کیا تجھے یہ بات محبوب ہے کہ تو اس بادشاہ کے عقد میں آ جائے جو مدینہ میں ہے؟ پھر اس نے میرے تماچا مارا اور اسی کا یہ نشان ہے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے ایک حیض سے عدت کی اور ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے روانہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے حیض سے پاک ہو کر نہا لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے روانہ ہونے کا ارادہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خلوت نہیں کی۔ پھر جب آپ کے پاس اونٹ لایا گیا تاکہ آپ اس پر سوار ہوں تو آپ نے اونٹ پر صفیہ رضی اللہ عنہا کے چڑھنے کے لیے اپنی ران کو زینہ بنایا تاکہ وہ آپ کی ران پر پیر رکھ کر اونٹ پر چڑھ جائیں۔ سبحان اللہ۔ مگر اس طرح انہوں نے چڑھنے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ خلاف ادب ہے۔ البتہ اپنے گھٹنے آپ کی ران پر رکھ کر چڑھ گئیں۔ آپ نے ان کے لیے پردہ کا اہتمام کیا اور اپنی چادر اڑا کر اس کے ایک کونے اپنے پیر کے نیچے باندھ لیے اور دیگر ازواج مطہرات کی طرح انہیں سواری پر پردے کے ساتھ بٹھا کر لے گئے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری میں اختصار کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا رخ کیا تو ہم نے نماز فجر خیبر کے نزدیک اول وقت میں ادا کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سوار ہوئے۔ میں سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے سوار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی گلیوں میں اپنی سواری کو ایڑ لگائی۔ دوڑتے وقت میرا گھٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک سے چھو جاتا تھا۔ پھر آپ نے اپنی ران سے چادر ہٹا دی یہاں تک کہ مجھے ران مبارک کی سفیدی نظر آنے لگی، اور جب آپ بستی کے اندر داخل ہو گئے تو آپ نے 3 دفعہ یہ کلمات پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خیبر ویران ہوا۔ سو جب ہم نے قوم کے آنگن میں پڑاؤ کرتے تو ان لوگوں کی صبح بڑی ہولناک ہوتی جو قبل ازیں متنبع کیے گئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ کی آزادی کو ہی ان کا حق مہر قرار دیا، جیسا کہ صحیح مسلم کی اس روایت میں بھی واضح ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا پر داخل ہوئے تو سیدنا ابو ایوب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ننگی تلوار لے کر رات گزاری۔ صبح کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو انہوں نے اللہ اکبر کہا اور بولے، یا رسول اللہ، صفیہ کی تازہ شادی ہوئی ہے اور آپ نے ان کے بھائی، باپ اور شوہر کو قتل کر دیا، لہذا صفیہ کی طرف سے میں آپ پر بے خوف نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے اور سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ آپ نے جب واپسی کا سفر کیا تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس سفر کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں اور سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا رکھا تھا۔ راستے میں اتفاق سے آپ کی اونٹنی پھسل گئی اور آپ گر گئے اور ام المومنین بھی گر گئیں۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یوں کہا کہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا۔ آپ کے قریب پہنچ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کوئی چوٹ تو آپ کو نہیں آئی؟ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن تم عورت کی خبر لو۔ چنانچہ انہوں نے ایک کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لیا اور پھر ام المومنین کی طرف بڑھے اور وہی کپڑا ان پر ڈال دیا۔
اب ام المومنین کھڑی ہو گئیں۔ پھر سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ دونوں کے لیے اونٹنی کو مضبوط کیا تو آپ سوار ہوئے اور سفر شروع کیا۔ جب مدینہ منورہ کے سامنے پہنچ گئے، یہ راوی یہاں پہ یہ لکھتے ہیں کہ جب مدینہ دکھائی دینے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی کہ ہم، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور اس کی تعریف کرنے والے ہیں۔ آپ یہ دعا برابر پڑھتے رہے یہاں تک کہ مدینہ میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں داخل ہوئے اور میں رو رہی تھی۔ آپ نے دریافت کیا، اے حی کی بیٹی، آپ کو کس نے رلایا ہے؟ میں نے کہا، مجھے صفیہ، سیدہ حفصہ، عائشہ کی جانب سے کچھ نامناسب کلمات پہنچے ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ وہ دونوں مجھ سے بہتر ہیں، اس لیے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور آپ کی بیویاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ تم مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتی ہو؟ میرے والد ہارون، میرے چچا موسیٰ علیہ السلام اور میرے شوہر محمد ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدہ صفیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی گہری محبت تھی۔ ایک دفعہ اعتکاف کے دنوں میں وہ آپ کو جائے اعتکاف میں ملنے آئیں۔ جب اٹھ کے جانے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح حدیث میں یہ واقعہ ان الفاظ میں درج کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ صفیہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں مسجد میں معتکف تھے تو وہ آپ کی زیارت کے لیے آئیں اور کچھ دیر آپ سے گفتگو کی، پھر اٹھ کر جانے لگیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ ہی اٹھے۔ جب آپ مسجد کے دروازے کے قریب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے کے پاس پہنچے تو انصار کے دو آدمی ادھر سے گزرے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے ان سے فرمایا، ٹھہر جاؤ، یہ سیدہ صفیہ بن حی رضی اللہ عنہا ہیں۔ ان دونوں نے کہا، سبحان اللہ یا رسول اللہ، کیا ہم آپ پر بدگمان ہیں؟ اور انہیں یہ چیز بہت شوق گزری تو آپ نے فرمایا، شیطان خون کی طرح انسان میں گردش کرتا ہے، مجھے اندیشہ ہوا کہ مبادا تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ ڈال دے۔ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے فدا رہتی تھیں۔ ان کی خواہش ہوتی کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کی جگہ وہ بیمار ہو جائیں۔ زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ کی ازواج آپ کے ہاں جمع ہوئیں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا پر آپ کی بیماری اس قدر گراں گزری کہ فرمانے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی بیماری مجھے لگ جائے۔ سبحان اللہ۔ اس پر دیگر ازواج مطہرات ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر عیب لگاتی ہو؟ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بلا شبہ یہ سچ کہہ رہی ہیں، یعنی یہ سچے دل سے اس بات کا اظہار کر رہی ہیں، اپنے قول میں سچی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ صفیہ کو اپنے قول میں سچا قرار دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو گہری محبت تھی۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ صفیہ سے کچھ ناراض ہو گئے تو انہوں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنی باری کا دن اس شرط پر دیا کہ وہ آپ کو ان کے بارے میں ناراضگی سے دور کر دیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت واقعات ہیں کہ جنہیں پڑھ کر ہمارا جو ہے
ایمان کتنا تازہ ہوتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ ابھی راستے میں تھے کہ ایک آدمی اتر کر ازواج مطہرات کی سواریوں کو تیزی سے ہانکنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان آبگینوں یعنی عورتوں کو آہستہ ہی لے کر چلو۔ دوران سفر سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ بدک گیا۔ ان کی سواری سب سے عمدہ اور خوبصورت تھی، وہ رونے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے ان کے آنسو پونچھنے لگے، لیکن وہ اور زیادہ رونے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں برابر منع کرتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ وہ زیادہ ہی روتی جا رہی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سختی سے جھڑک دیا اور لوگوں کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ حالانکہ اس مقام پر پڑاؤ کا ارادہ نہ تھا، لوگوں نے پڑاؤ ڈال لیا۔ اتفاق سے اس دن سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا ہی کی باری تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ لگا دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے جاؤں۔ مجھے ڈر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض نہ ہو گئے ہوں۔ چنانچہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلی گئی اور ان سے کہا، آپ جانتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی باری کا دن کسی بھی چیز کے عوض نہیں بیچ سکتی، لیکن آج میں اپنی باری کا دن آپ کو اس شرط پر دیتی ہوں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے راضی کر دیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حامی بھر لی اور اپنا دوپٹہ لے کر، جسے انہوں نے زعفران میں رنگا ہوا تھا، اس پر پانی کے چھینٹے مارے تاکہ اس کی مہک پھیل جائے، پھر نئے کپڑے پہن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے قریب پہنچ کر انہوں نے پردے کا ایک کونا اٹھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، عائشہ کیا بات ہے، آج تمہاری باری تو نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دوپہر اپنی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ کے ساتھ کلولہ فرمایا۔ جب روانگی کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا سے فرمایا، جن کے پاس سواری پر گنجائش زیادہ تھی، کہ اپنی بہن صفیہ کو اپنے ساتھ اونٹ پر سوار کر لو۔ سیدہ زینب کے منہ سے نکل گیا کہ کیا میں آپ کی یہودیہ یعنی وہ یہود تھی نا پہلے، یہودیہ بیوی کو اپنے ساتھ سوار کروں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ناراض ہوئے اور ان سے ترک کلام فرمایا حتیٰ کہ مکہ مکرمہ پہنچے، مینا کے میدان میں ایام گزارے، پھر مدینہ منورہ واپس آئے۔ محرم اور سفر کا مہینہ گزرا، لیکن سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے پاس نہیں گئے، حتیٰ کہ باری کے دن بھی نہیں گئے، جس سے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نا امید سی ہو گئیں۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہ سوچنے لگیں کہ یہ سایہ تو کسی آدمی کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آنے والے نہیں تو یہ کون ہے؟ اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آ گئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوشی سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی تشریف آوری پر کیا کروں۔ ان کی ایک باندی تھی جو ان کے لیے خیمہ تیار کرتی تھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں باندی آپ کی نظر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی چارپائی تک چل کر آئے اور اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، پھر ان سے تخلیہ فرمایا اور ان سے راضی ہو گئے۔ یہاں پر ام المومنین سیدہ صفیہ کی جو وفات ہے اس کے متعلق جو واقعہ ہے وہ آپ سے بیان کروں گی، ان کی سن وفات اور ہجری انشاءاللہ۔ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں 50 ہجری میں فوت ہوئیں۔
اور جنت البقی میں مدفون ہوئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کی جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ 1,00,000 مالیت کی تھی۔ آپ نے اپنے یہودی بھانجے کے لیے ثلث مال کی وصیت کی۔ بقول ام سلمہ لوگوں نے اسے دینے سے انکار کیا، اور اس سلسلہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ اور وصیت پوری کرتے ہوئے ثلث دے دو۔ چنانچہ آپ کے یہودی بھانجے کو 33,000 سے کچھ اوپر رقم مل گئی۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا ایک گھر بھی تھا جسے وہ اپنی زندگی ہی میں خیرات کر گئی تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت کردار تھا سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا، جن کی زندگی سے بہت سے ہمیں سبق ملتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو ہم کس طرح جو ہے وہ گزاریں۔ بہت ہی خوبصورت کردار، اور اپنی محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر لازوال محبت تھی ان کی، سبحان اللہ۔ اور ازواج مطہرات کی شان و عظمت اور کے بارے میں جو ہے بہت ہی اہم یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، تو آپ سے التماس ہے کہ اس کو پورے محبت اور شوق سے سنیں، کیونکہ اس کو سننے کا جو آپ کو ملے گا، جو ثواب اور جو عقیدت محبت حاصل ہوگی، انشاءاللہ نہ صرف محبت حاصل ہوگی بلکہ آپ کا ایمان میں بھی آپ کو تازگی ملے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ ازواج مطہرات کی جو شان ہے، ان کی عظمت ہے، وہ کسی بھی کسی الفاظ کی لفظ کی محتاج نہیں۔ ان کی جو زندگی ہے امہات المومنین کی، ان کی جو ہے سیدہ امی عائشہ ہوں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، یہ تمام ازواج جو ہیں، سیدہ سودا، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، سیدہ ام سلمہ، سیدہ زینب اور سیدہ جویریہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ ام صفیہ، اور ایک جو پرسنالٹی ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ سے نیکسٹ ٹائم شیئر کروں گی، وہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ بہت ہی خوبصورت ان کا بھی کردار ہے، وہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ سے میں شیئر کروں گی۔ آئی ہوپ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، بہت انفارمیٹیو ہے۔ ہمیں دنیا سے ہٹ کر اپنے دین کے بارے میں، اپنے ہسٹری کے بارے میں بھی جاننا چاہیے، اسپیشلی جو سیرت النبی ہے اس سے متعلق بہت ضروری ہے آگاہی حاصل کرنا، اور ان کی جو پرسنالٹی ہے ان تمام ازواج کی، میرے خیال سے یہ تمام جو خواتین ہیں آج کے دور کی، اگر ان سے اپنی زندگی کی مثال لیں تو انشاءاللہ بہت ہی کچھ سیکھ سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔